इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये हमारा ईद पार्टी रिमाइंडर है। बेसिकली वही होगा जो हमने रमदान में कोशिश की समझने की, अंडरस्टैंड करने की। जस्ट रिफ्लेक्ट बैक करेंगे हम रमदान के बाद क्यों बदल जाते हैं, इसकी रीजन क्या है, किस लिए बदल जाते हैं, और रोजा एक माह का या सारी जिंदगी का। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए रखूंगी यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला इसका कोशिश होगी कि जवाब एंड तक आपको मिल जाए। और दो क्वेश्चन मैं आपसे अभी करती हूँ कि मेरा रमजान कैसा होना चाहिए था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा रमजान कैसा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप सब यही कहेंगे कि मेरा रमजान कैसा होना चाहिए था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेरा रमजान कैसा था। लेकिन मेरी नजर में मेरा रमजान कैसा होना चाहिए था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे बेस करेगा कि मेरा रमजान कैसा, आने वाले मेरे रमजान के बाद के जो 11 महीने वो कैसे होंगे, वो उसी पे इन्हिसार है। अगर मैंने कोशिशें, देखिए हम सब ने मेहनतें की, कोशिशें की, हमने तरावी पढ़ी, हमारे पास 24 घंटे थे, उस घंटे में हमने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश लगाई, मेहनत करने की कोशिश की और करते भी रहे। कहीं कामयाब हुए, कहीं कामयाब नहीं हुए, इसके बावजूद हम मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। क्यों? कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, सारे कर रहे थे, नेकियां हो रही थी, हम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेज हो रहे हैं कि हम खुद को, अपना आईना हम खुद हैं। हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, क्या वाकई मेरा रमजान वैसा था जैसा होना चाहिए, या मैं सिर्फ इसी में हैप्पी हूं कि मेरा रमजान जो था वो अच्छा था। ठीक है, हम रमजान को अलविदा कहते हैं, उसके बारे में नातें गाई जाती हैं, हमदे और तराने पढ़े जाते हैं, शेर व शायरी की जाती है, अलविदा रमदान अलविदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम रमदान के साथ साथ अपने हर अच्छे अमलों को भी अलविदा कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि चलो रमदान जा रहा है, लेकिन हमारा ईमान और इस्लाम तो वहीं पे है ना, वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो हमारे साथ ही है। जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ ही रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो क्यों रमदान मेहमान है, मेहमान हम हैं, हमें एक घड़ी का पता नहीं है, रमदान तो अगले साल फिर आ जाएगा, लेकिन हम मेहमान हैं। हम रमदान को मेहमान समझते हैं, उसको अलविदा करते हैं। देखिए, एक अच्छे मेहमान होते हैं और एक होते हैं जो हमें बहुत अजीज होते हैं। हमारे मैके वाले लगा ले, हमने जब वेलकम रमदान किया था उसमें भी इसकी बात की थी कि हम उनको बहुत अजीज रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हद इम्कान कोशिश करते हैं कि हर अच्छी चीज उनके सामने रखी जाए, किया जाए। एक वो मेहमान होता है जो कि हमें दिल से हम नहीं चाह रहे होते वो आए, लेकिन आते हैं, उसके हिसाब से तैयारी हमारी कैसी होती है। अब ये देख लें रमदान के वक्त मेरी तैयारी कैसी थी, वाकई वो जो प्यारा मेहमान आता है उसकी तरह की थी या वो मजबूरी वाला था। देखिए रमदान तो सबने ही रख लिया ना, जो खुशी से रख रहे थे उनके भी मुकम्मल हो गया, जिन्होंने दिल की चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ रखे, पूरे हकूक को अदा करने की कोशिश की, उनके भी गुजर गए, जिन्होंने खुशी से रखे वो भी गुजर गए, और जिन्होंने अनखुशी से रखे उनके भी गुजर ही गए। ये तस्वीर देखकर आपको सबसे पहले जो चीज नजर आ रही है वो क्या है? जी जी, इंशाल्लाह ताला कि ये देखिए रमदान जो है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इसको मैं रिलेट करती होती हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, रमदान के भी 11, रमदान के अलावा 11 महीने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। ये रमदान भी हमारे गुनाहों की सफाई का जरिया होता है, हमारे गुनाहों को धो देने, जला देने के लिए आता है ना। तो इस अम्ब्रेला को देख के मुझे ये लग रहा है कि सुभान अल्लाह, हमारे लिए ये अम्ब्रेला हमारे गुनाहों को जलाने के लिए और बाकी 11 महीनों की प्रोटेक्शन के लिए है।
کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے وہ امید کی کرنیں ہیں جو کہ ہمیں 11 مہینوں میں ہمارا ساتھ رہیں گی اور ہمیں امید دلاتی رہیں گی، ہمیں ہمت دلاتی رہیں گی۔ جو انرجی ہم نے پورے رمضان میں حاصل کی وہ پورے 11 مہینوں میں استعمال کرنے کے قابل آئے گی۔ کیوں کہ رمضان میں میرے یہ جو آپ کو فائر کی طرح نظر آ رہا ہے کہ جلا دیے میرے گناہوں کو اس نے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید اور کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو جلا دیا اور امید کی کرنیں اور نئی امنگیں پھوٹی ہیں، نئے جذبے پھوٹے ہیں جن کو ہم پورا 11 مہینے لے کر اپنے ساتھ چلیں گے۔ رمضان ٹارگٹ ہوئے لیکن ہم لوگوں نے ان کو اچیو نہیں کر سکے، کہ ریفلیکشن ہے نا ہمارے اپنے اوپر کہ ٹارگٹس بنانے کے باوجود ہم انسان ہیں، کمی رہ گئی، ہم نہیں پورا کر سکے، تو کیا ہے کہ ہم ان ٹارگٹ پہ ہمت نہیں ہاریں، بلکہ ہم کیا کریں اس کے لیے شارٹ ٹرم گولز رکھ لیں، شارٹ ٹرم ٹارگٹس رکھیں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھیں جو کہ ہم اچیو کر سکیں۔ جب آپ اچیو کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک امنگ، ایک امید جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں اور موٹیویشن ملتی ہے۔ پھر کیا ہے، ڈیولپنگ نیو ہیبٹس از ایزی، اٹس نو ہارڈ۔ نئی عادات کو اپنانا آسان ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں میکسیمم 40 ڈیز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اچھی عادت کو اپنانے کے لیے، اور منیمم آپ کو 3 دن 10 دن اس کے اندر آپ کی روٹین بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں 30 ڈیز دیے، 30 ڈیز میں ہمیں اپنی عادت کو بلڈ کرنا ہے۔ دیکھیے کھانا اور سونا سارے ہی ہم کرتے ہیں، کھانا اور سونا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، ہم جتنا چاہیں اس کو بڑھا لیں، جتنا چاہے کم کر لیں۔ دیکھیں رمضان میں الحمدللہ 3 4 گھنٹے کی نیند پوری کی، اور اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ تعلق، دورہ قرآن، آن لائن کلاسز، مسجد میں کلاسز، تراویح، الحمدللہ قرآن کے ساتھ ہمارا بھرپور طریقے سے جو ہم وقت گزار سکتے تھے وہ گزارنے کی کوشش کی۔ سب ایگری ہے نا اس بات پہ کہ ہم نے کی، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے جاتے ہی سلیپ بھی میری بیک ٹو نارمل، ایٹ بھی میری بیک ٹو نارمل، اور مجھے پتہ ہی نہیں رمضان بھی تھا، 1 دن 2 دن 3 دن، اور پھر بعد میں پھر وہی چیزیں، وہی روٹین۔ ایسا کیوں ہے؟ کم آن لیٹس سیٹ آور گولز، یو لو سیٹ یور گولز۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا، ٹھیک ہے؟ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کیا ہے بچے ڈگری کے لیے جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ جب تک سیٹ نہیں کرتے وہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے۔ ہم سارے اس بات پہ اگریڈ ہیں۔ جو کوئی گول ہوگا، جو کوئی ہدف ہوگا، اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ اس کا نصف العین ہے نا، اس نے اس کو سیٹ کیا ہے، اس کو لینے کے لیے اس کو اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے حیوانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا، ہمیں حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑے گا۔ رات کو نیندیں کم کرنی پڑتی ہے نا، ہم بچوں کے لیے بھی ہم بھی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ایگزام سر پہ ہوئے ہیں، دن رات محنت ان کو کروا رہے ہیں، ٹیوشن کروا رہے ہیں، تھوڑا سی دن ہے اس پہ محنت کر لو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسانی کیا تقاضے، کئیوں کا کھانا بھی جو ہے چھوٹ جاتا ہے، کئیوں کا سونا بھی چھوٹ جاتا ہے، ساری ساری رات بھی جاگ رہے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں، تو وہ حیوانی تقاضوں کو دبا ہی رہے ہیں نا۔ چلیں انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد یہ کام پابندی سے کرنا شروع کریں۔ کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس میں سب سے پہلے دعا ہے۔ دعا کو قرآن پاک میں مغز کہا گیا ہے، واقعی جو ایک مغز کا کام کرتی ہے دعا، بالکل ایسے ہی جیسے انسان بھوکا ہے تو اس کو جسم کو تقویت دینے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، انسان پیاسا ہے اور اس تڑپ میں ہے کہ اس کو پانی کہیں سے ملے، جب ملتا ہے تو اس کو جو تقویت، جو اس کو احساس ہوتا ہے اس پانی کے مل جانے کا، یہ دعا بالکل ویسا ہی انسان کے لیے کام کرتی ہے۔ تو ہمیں دعا جو ہے ایک ہتھیار ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ہے پورے یقین اور توکل کے ساتھ۔ تلاوت قرآن بلا ناوا کرنا ہے، ایک ایسا سیٹ گول کر لیں۔ میں نہیں کہتی آپ لوگ پورا پیج پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، پایا پڑھیں، 1 اربع پڑھیں، 1 کوارٹر پڑھیں، جتنا بھی آپ کے اندر استطاعت ہے، چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں۔
हाफ पेज शुरू कर लें, लेकिन तर्जमे के साथ उसको पढ़ें और बिला नागा पढ़ें, एवरी डे पढ़ें। फिर उसका असर देखें इंशाल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा कि थोड़ा थोड़ा करते करते आप आधे से ज्यादा पूरा पूरा सपारा पढ़ने के भी काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे हमने रमजान में बहुत बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह को जीना क्या है, और ला इलाहा इल्लल्लाह को कह देना काफी नहीं है, उसकी शुरूत हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए, ताकि हम सबकी दुआ है ना, हम सबकी ये विश भी है, हम सब दुआ भी ये करते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पे हो, खात्मा आखिरी लफ्ज अल्फाज जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे हो। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी जीना पड़ेगी, और फिर जैसे मेरी जिंदगी होगी वैसे ही मेरी मौत होगी। और इसके साथ साथ तीसरा कलमा और चौथा कलमा इसको अपना एक हथियार बना ले, इसको अपना रोजमर्रा के अज़कार में शामिल कर ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारे लिए आसानी फरमाएंगे। इसके साथ साथ समझदार तो वो है जो काम मुसलसल करता है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन नहीं। रमजान था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी जा रही थी। अब रमजान क्या है, कभी फजर छूट गई तो कभी जोहर छूट गई, कभी ईशा छूट गई, उस पर मलाल ही नहीं हो रहा, उस पर रंज ही नहीं हो रहा, उस पर तकलीफ ही नहीं हो रही, और दूसरी चीजों को हमने प्रायोरिटी दी हुई है। समझदार तो वो है जो अपनी फसल तैयार होने के बाद उसकी हिफाजत करे। देखिए अभी पाकिस्तान में फसलें तैयार हो रही है ना, तो लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि पूरे साल की मेहनत है उनकी, और अगर वो उस पे भी कोई आंधी तूफान आ जाता है, बारिश हो जाती है, उनकी सारी मेहनत खत्म, उनकी पूरे साल की मेहनत जो है वो दाव पे लगी हुई है। उनका रिज़्क जो है पूरे साल का, कि अल्लाह को नहीं पता? होता भी है, कई दफा तबाह भी हो जाती हैं फसलें, पूरी की पूरी हो जाती हैं, लेकिन क्या है कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उनको फिक्र लगी हुई है। तो कहीं हमें तो नहीं है कि हम हमारी रातों की नींदें उठी हैं, हमें फिक्र लगी है, लेकिन हम उसकी हिफाजत ही नहीं कर रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु का कौल है कि जो समंदर से मोती लेना चाहता है ना, तो उसको समंदर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, वो बाहर बाहर से नहीं मिलेगा। कि जो शख्स जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है, रातों को जागना पड़ेगा, और जिसने ये चाहा कि बुलंदी हासिल हो, जिसने ये चाहा कि ऊंचा मुकाम उसको मिले, जिसने ये चाहा कि रिफत मिले, जिसने ये चाहा कि उसके लिए वो मेहनत ना करे, तो वो उसके लिए सिर्फ विश हो सकती है, वो कामयाब नहीं होगा उसमें। कि देखिए रातों को जागना क्यों जरूरी है, किसी भी टारगेट को, किसी भी डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए। बच्चे हमारी सही से रात जागते हैं ना, मेहनत करते हैं, मकसद ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें रात के आखिरी पहर में आकर पुकारते हैं कि कौन है जो मुझसे पुकारे, कौन है जो मुझसे तलब करे। हम सोए रहती हैं। देखिए पूरे 30 दिन हम सब, पूरा हॉल फुल है, इसमें जितने भी लोग थे सब करते रहे। कुछ चंद एक नए लोग हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हैं। सारे ही तरावियों पे भी आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ही रात को तहज्जुद भी पढ़ते होंगे। तो फिर क्या ऐसा क्या हुआ कि साथ ही रमजान के जाते ही हमारी जो है तहज्जुद भी गई, हमारी रातों का जागना भी गया, हमारी नमाज इशा की उसको पूरा पढ़ने की बजाय शॉर्ट कर दिया। जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, जिन्होंने वो मजा पाया, जिन्होंने वो तकवीयत हासिल की, उन लोगों ने उनकी अभी भी वो उठ रहे हैं। देखिए हमने रमजान में ही पढ़ा ना, ये शैतान की चालों में से एक चाल है। और जो इंसान नमाज पढ़ता था, उसका कोई ऐसा गुनाह होता है जो उसको तहज्जुद से उठने से पीछे कर देता है। हमने इसमें बड़ी डिटेल में बात की थी। इंशाअल्लाह ताला आज आप लोगों ने तिलावत सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल इमरान आया नंबर 102 से 104 जो है उसको हम पढ़ेंगे। और तफसील से हमने रमजान में पढ़ा, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है जिस पे हम बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को 3 नकाती एजेंडा दिया गया, और इन आयात में इंशाल्लाह ताला वो 3 नकाती एजेंडा क्या है कि हर बंदा मोमिन अपनी जगह मजबूत है, अपनी जगह एक मजबूत ईंट है। अकेले जिंदगी बसर नहीं की जा सकती, उसके लिए जुड़कर रहना पड़ता है, और उम्मत की शक्ल में अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। ठीक है। उम्मत मुस्लिमा के 3 निकाती एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो तकवा, कि हर बंदा मोमिन एक मजबूत, अपनी जगह मजबूत है, एक ईंट की बुनियाद की रखता है, एक दीवार की बुनियाद में रखता है, और उसके साथ साथ तकवा इख्तियार करें। तकवा पे हमने बहुत बात की, तकवा अल्लाह से डरना, तकवा क्या है, लेकिन अमली बात यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमल में जब तक वो तकवा नहीं आएगा,
جب تک وہ ہمارا عمل نہیں بدلے گا تب تک وہ تقوی کا لیول ہم حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ واقعتاً اللہ کا مسلم بن کر زندگی گزارنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تبھی وہ ایمان والی زندگی جو مجھے نصیب ہوگی. دیکھیں ایک اینٹ بناتے ہیں اور اینٹ جب دیوار میں لگائی جاتی ہے، ایک اینٹ نکالیں، دوسری نکالیں، تیسری نکالیں، تو وہ دیوار ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہر دیوار میں لگی ہوئی اینٹ کا ایک اپنا مقام ہے. ہم جتنے بھی اس پوری کمرے میں بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ سے، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے. اس دیوار اگر ہم اس مکان کو یا اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا چاہیں گے تو ہر بندے کی ایک اپنی اینٹ ہے اور اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، اور وہ مضبوطی اس بنیاد، اس مسجد کی بنیاد، اس مسجد کی دیواروں کو مضبوط کر رہی ہے. ایک جماعت کا اگر آپ حصہ ہے تو جماعت کو مضبوط کر رہی ہے. اینٹ مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی، مکان بھی مضبوط ہوگا، دیوار بھی مضبوط ہوگی. ہم کہتے سنتے آئے ہیں نا کہ جس کی بنیاد اچھی ہوگی تو اس کے اوپر ہم ڈبل بلڈنگ اور ٹرپل بلڈنگ بھی کھڑی کر سکتے ہیں. کیونکہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی کام جو ہے انسان کا مضبوط ہوگا. دیکھیں میرے پیچھے ایکسٹینشن بنی، وہ کونسل کی طرف سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 6 فٹ ڈیپ اس کو ڈگ کیا، اس کے اندر انہوں نے کانکریٹ ڈالا، اس کے اندر انہوں نے میٹل ڈالا، پھر میٹل ڈالنے کے بعد پورا جتنا ہم نے روم بنانا تھا اس کے اوپر انہوں نے میٹل ڈال کے، کانکریٹ ڈال کے، کئی لیئریں اس کے اوپر لگائی، اور لیئرز لگانے کے بعد بھی پھر آ کے وہ انہوں نے سریے اس کے اندر ڈالے اور ڈگ کیا، اور پھر کہتے اب اس کے اوپر ہم مقام رہے. ابھی سنگل ہی تھا، ڈبل اور ٹرپل ہم لوگوں نے نہیں کرنا تھا. کیوں؟ کہہ رہے تھے کہ زمین نیچے سے سافٹ ہے. یہ دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان اس عقل کا استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد ان ذرائع کو اپنے یوٹیلائز میں لے کے آتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی، احسن تقویم پہ بنایا، تو ہم پھر کیوں نہیں اس کا استعمال کرتے؟ دیکھیں اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ جڑ کر رہنے میں ہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے. انسان کی ضرورت کیا ہے کہ انسان جو ہے، کہتے ہیں نا کہ سوشل میمل ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، مل جل کے رہنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. جانوروں کی طرح اس کو زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یکسوئی کا آنا، کیسے یکسوئی آئے گی، اس کی وحدت کہاں سے اس کو آئے گی؟ اس کے لیے اس کو کتاب اللہ سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ یکسوئی دینے والی، دلوں کو نرم کرنے والی، دلوں کو جوڑ کے رکھنے والی کتاب اللہ ہے. اچھا، جوڑ کے رکھنے والی کتاب اللہ ہے. جو چیز رکھنے والی ہے وہ کتاب اللہ ہے. اس کتاب کو تھامنا، اس کو پکڑنا، اور ایک دوسرے سے یہ جو اس کا پکڑنا ہے نا کتاب کا، آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی. دیکھیے ایک ہاتھ آپ کا اللہ کی رسی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ جو ہے آپ نے قرآن کے ساتھ پکڑا ہوا ہے. تو آپ کے ساتھ جب جو لوگ جڑیں گے تو وہ ایسی گرہیں کہتے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کہ جب وہ ساری گرہیں کھلتی ہیں، جو ایسے باندھ کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتے ہیں، تو وہ گرہیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بیوٹیفل. جب دیکھیں نئے نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، 100 کوسچن ان کے دماغ میں ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتا ہے ایک ٹیچر کہ آپ ابھی پیشنس رکھیں، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. اور الحمدللہ اسی ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شروع میں آئے، سوالات پہ سوالات کرتے تھے، اور آپ الحمدللہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں قرآن نے خود ان کے سوالوں کے جواب دیے، ٹیچر کو دینے کی ضرورت نہیں پڑی. کرنے کے کام کیا ہے کہ ایک امت کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں بتائے جا رہے ہیں کہ ایک جماعت اختیار کرو، ایک گروہ کی شکل اختیار کرو. جب آپ ایک گروہ یا ایک جماعت کی شکل اختیار کر لو گے تو اس کا ایک ویژن ہوگا، اس کا ایک گول ہوگا، اس کا ایک ٹارگٹ ہوگا، ایک مشن ہوگا، جس کو وہ صرف ایک اکیلا بندہ نہیں ہے اس کو کرے گا، بلکہ پورے لوگ مل کے اس کو اچیو کریں گے. دیکھیے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہوتا ہے، اس کے اوپر مینیجر ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اونر ہوتا ہے. وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کام اس سال یہاں پہ، اگلے سال ہم یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سارے مل کے اس پہ کام کرتے ہیں. ٹارگٹ سیٹ کرنے والا میں بھی اونر ہی ہو، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے پوری ٹیم ساتھ میں ہوتی ہے. اسی طرح کسی بھی آرگنائزیشن کا ہم حصہ ہیں، کسی بھی جماعت کا حصہ ہیں، ہم کسی گھر کا یونٹ ہیں، کسی گھر کا حصہ ہیں، گھر میں فیملی ہے، آپ کے ان لاز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں. جب وہ ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ساروں کی کٹھی
کوشش آپ کو مطلوب ہوگی. اسی طرح کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں. آرگنائزیشن کا ایک ایم ہوتا ہے, ایک نصب العین ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے. اس کو ایک انسان پورا نہیں کر سکتا, اس کو پوری جماعت کے لوگ اپنی اپنی ابیلٹی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. اور جب ایک امت ایک گروہ کا کام کرتی ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے, نیکی کا حکم دے. اور جب یہ کام کرتی ہے, کیا دیکھیں سبحان اللہ, یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیات شروع ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 89 دفعہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یا ایھا الناس صرف 11 دفعہ. تو ہم سب یہ دعویٰ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ہم ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. تو اس میں قرآن میں میرا اور آپ کا ذکر ہے. اور حضرت علی کا قول کیا ہے کہ جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ سب کو یہ بات پتا ہے. کیا جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ ایسی ہوتی ہے؟ کیا یہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے حق پہ ہم نے رمضان میں بہت بات کر لی. پلیز آپ یوٹیوب پہ جا کے جو ہے جائیں اور وہاں پہ سبسکرائب کریں چینل کو, اور وہاں پہ دیکھ لیں. نہ بھی کریں سبسکرائب, لیکن وہاں پہ چینل پہ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کا حق کے حوالے سے جو ہے سورہ آل عمران کی آیات, انہی آیات کے حوالے کے اندر جا کے دیکھیں کہ بہت تفصیل اور ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف رکھنا, یاد رکھنا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں سے میں چھپ سکتی ہوں لیکن اللہ سے نہیں میں چھپ سکتی. پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہوں, اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتی. پوری دنیا کو میں دھوکہ دے سکتی ہوں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. پوری دنیا کے ساتھ میں چیٹ کر سکتی ہوں, اللہ کے ساتھ میں چیٹ نہیں کر سکتی. دنیا سے بچ سکتی ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں نہیں بچ سکتی. کہ قیامت والے دن میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے. 6 اعضاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے, گھر جائیں اور جا کے ان آیات کے حوالے سے دیکھیں کہ زبان کیسے گواہی دے گی. سورہ نور آیات 24 ہے. ہاتھ اور پیر میرے گواہی دیں گے, سورہ یاسین میں آیا نمبر 60 میں. آنکھ کان اور کھال میری گواہی دیں گے, سورہ حامیم سجدہ 20 سے 22 آیت میں. گھر جا کے پلیز ضرور پڑھیں, ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس کہ اس پہ ہم بات کریں. اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے اپنا حساب خود کر, آج کر اپنا حساب, اور خود جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے. اور پھر جب وہ میرا حساب کتاب سامنے آئے گا, کیا میں اس قابل ہوں گی کہ اس حساب کتاب کو اس طریقے کا کر سکوں. پھر ساری زندگی کا روزہ رکھنا ہے. ساری زندگی کا روزہ کیا ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا ہے. ہر معاملے میں حرام سے میں نے بچنا ہے, ہر معاملے میں گناہوں سے میں نے بچنا ہے, اللہ کے احکامات کی میں نے پابندی کرنی ہے, ورنہ اور جینا میرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا. رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 دن دیے, 30 مواقع ہمیں ملے. اس کے بعد بھی میرے معاملات نہ بدلے, اس کے بعد کہ رمضان کے بعد بھی وہی ہوں میں جو رمضان سے پہلے تھی. نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, بے حیائی ویسی کی ویسی ہے, فحاشی ویسی کی ویسی ہے, گالی گلوچ, ظلم و ستم, فراڈ, ڈرامے, چغل چکوری, جھوٹ, غیبت, تکبر, حسد, ہر چیز ویسے کی ویسے ہی ہے. دیکھیں مسجدیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہاں گیا وہ نمازی. دیکھیے اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. سبحان اللہ, یہ دیکھیے فجر ان رمضان سبحان اللہ فل ہال ہوتا تھا, اور اب دیکھ لیں تو آفٹر 2 days آف رمضان 2 لائنیں بھی پوری نہیں ہیں, اور یہ 2-3 ویک کے بعد 2-4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جمعے میں بھی اور نمازوں میں بھی. اسی طرح قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے. وہ کلاسیں, وہ وعدے, وہ تکرار جو بار بار اپنے آپ سے کرتے تھے ہم, یہ ہماری کلاسیں دیکھیے ہال فل ہے الحمدللہ, لیکن آج کلاسوں میں کیا ہے, 2 لوگ, 4 لوگ, 10 لوگ, وہ بھی 2-4 ہفتوں کے بعد یہ بھی کم ہو جائیں گے. کہ اس وقت یہ تکرار کرتے کبھی نہیں چھوڑوں گی, میں پوری کلاس, میں پورا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہوں, کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ ہم دعوت دیتے ہیں, نیکسٹ ویک سے ہماری کلاسیں شروع ہو رہی ہیں, اور دیکھتے ہیں کون کون اپنے آپ کو اپنے اس آئینے میں رکھ کے دیکھتا ہے اور اس کلاسوں کو اٹینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ چرخہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا ہے پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کتنی محنت سے یہ پروسیجر ہوتا ہے. اگر جو پاکستان سے رہنے والے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے, کپاس لائی جاتی ہے, اس کو اس کے اندر کو اس کو پروسیجر سے گزارا جاتا ہے, اس کا اون بنایا جاتا ہے, پونیاں بنائی جاتی ہیں, پھر اس کا دھاگا بنایا جاتا ہے, پھر گولے بنائے جاتے ہیں. ان کو بہت بہت لمبا پروسیجر ہے.
ایسے ہی ہم نے بھی رمضان میں عبادات کی، برے کاموں سے بچے، لیکن اگر دوبارہ انہی عادات پر واپس آ گئے تو سمجھ لیں کہ رمضان کی محنت ساری کی ساری اکارت گئی، ساری کی ساری ضائع گئی۔ دیکھیں اس عورت نے بھی محنت کی اور ہم نے بھی محنت کی، ہم بھی برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اس عورت نے بھی بڑی محنت سے دھاگا بنایا اور مضبوط بنایا، اور ہم نے بھی پورے اعمال اچھے طریقے سے کیے جو ہمیں پسند تھے وہ کرنے کی کوشش کی، کہیں کامیاب ہوئے کہیں ناکام ہوئے، کرتے رہے، رکے نہیں۔ پھر اس نے محنت کی، محنت پہ پانی پھیر دیا، اتنی محنت سے بنایا ہوا دھاگا دھیڑ کر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کتنا بندہ دیکھے، حیرت کی بات ہے نا، اب رمضان کے بعد بھی پرانی عادتوں پہ ہم لوٹ آئے، ہم بھی اپنی ان کوششوں میں محنت بے پار پانی اسی طرح پھیر رہے ہیں، ان کو اسی طرح ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک پورا مکان کھڑا کیا ہے اتنے مہینوں کی محنت سے، اور آپ مکان تیار کرنے کے بعد اس کو ہتھوڑے سے توڑنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ آپ کو بیوقوف کہیں گے؟ کوئی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اچھا یہ دل دیکھیں، زنگ شدہ ہے، زنگ لگا ہوا ہے، ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے نا۔ اگر ہمیں اس کی فکر ہے تو دیکھیں یہ دنیا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر جانا، یوسف حقیر قیمت پہ ان کو بیچ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے مارا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دنیا آپ کو کندھوں پہ اٹھائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں وابستہ نہ کریں، یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کی یہ زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ بار بار قرآن میں آتا ہے، پڑھتے آئیے نا۔ البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی ہے، ہمیں پتہ ہے، کاش پھر ہم وہ کہیں گے لوگ جانتے، کاش ہم دنیا میں اچھے کام کر لیتے۔ رمضان کے بعد کے مال کیا ہے کہ رمضان کے بعد اعمال صالح پر صبر، رمضان کے بعد مسلمان کا اعمال صالح کرنے پر صبر کرنا، پھر سارا سال اسی حالت میں باقی رہنا اور اس پہ انہی اعمال کو مسلسل کرتے رہنا، اللہ کے ہاں رمضان المبارک کی قبول ہونے کی علامت ہے۔ اب دیکھ لیجیے اپنا آئینہ خود ہے آپ، کیا وہ اعمال جو میں اس وقت کرتی، میرے اندر استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان دیا اور میں کرتی رہی، اب نہیں کر رہی تو پھر کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہا تھا میں کیوں نہیں بدلتی، کیونکہ میں بدلنا نہیں چاہتی، میں صرف ایک رمضان کو رمضان کے طور پہ ہی گزارنا چاہ رہی ہوں، وہ خوشی سے یا غمی سے جیسے بھی کیا وہ میں نے گزار دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں اور بعد میں اس سے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ another question، دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ رمضان کے بعد زندگی کا ایک نیا صفحہ کھلنا چاہیے، ایک نئی چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے، ایک نئی عادت کو اپنائیں، ایک اچھا کام کریں، نیا صفحہ کھلنا چاہیے۔ وہ جو نیا صفحہ کھلے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد نئی زندگی کا نیا صفحہ ضرور کھلے، اور جب وہ صفحہ کھلتا ہے ہر گناہ سے بچنے کی میں نے کوشش کرنی ہے، مستقل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہماری عید پارٹی ہے، عید پارٹی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں آخرت کی عید کیا ہوگی۔ زندگی کا روزہ رکھیں گے تو فرشتے سلام کریں گے، جب مریں گے تو مومن مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ میں فوت ہو، کلمہ آخرت میں ہو، سجدے میں ہو، جمعے کا دن ہو، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی۔ حوض کوثر مانگنے سے نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ مومن مریں گے تو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، دیکھیں یہ رمضان بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ نہیں تھا، یہ دین بوجھ نہیں ہے، یہ اطاعت بوجھ نہیں ہے۔ اگر یہ سارے کام مجھے بوجھ لگ رہے ہیں، دیکھیں فرشتے ہمارا استقبال بھی کریں گے، اگر یہ ہم خوشی سے کر رہے ہیں فرشتے ہمارا استقبال بھی کریں گے، آسمانوں پر ہماری روح کا استقبال بھی ہوگا، اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی ہوگی، سلام القولوں میں رب رحیم بھی ہوگا، جنت الفردوس کا ٹھکانہ بھی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، پھر ہماری عید ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے، آخرت کا انتخاب
دنیا میں محنت کرتے ہوئے میں نے جنت کا انتخاب کرنا ہے، اور یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کرتے ہوئے دوزخ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، زبان کا کہنا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، دیکھیں غور و فکر، تدبر، تذکر کا ذکر آتا ہے۔ تدبر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات ہیں، زمین آسمان بنائی، انسان بنایا، ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے۔ اور تدبر اللہ تعالیٰ کے چنے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ پہ کتاب پہ غور و فکر اور تدبر کرتا ہے۔ اس دماغ کو اللہ کے علم کے لیے تازہ کریں، اللہ کے علم کے ساتھ اجاگر کریں، اللہ کے علم کو لینے کے لیے اس دماغ کا استعمال کریں، تو پھر دیکھیں کس طرح تر و تازہ رہتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے دلوں سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ ہر ڈپریشن کا علاج اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے۔ ہر بیماری کا علاج قرآن ہے۔ اگر ہم اس سے دور جائیں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس سے اپنی زندگی کو نہیں سنوارنے کی کوشش کریں گے، رمضان کو صرف ایک رمضان کی مہینے کے طور پہ لیں گے، تو بعد میں آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ انسان ہے، فوز القدیر وہ کامیابی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اب بہنوں کو دعوت ہے کہ ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، تو پلیز کل سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، آن لائن بھی آپ کو آپشن دی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کلاس مسجد میں بھی ہوگا۔ جتنا جہاں تک بھی ممکن ہو اس قرآن سے تعلق رکھنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، آپ سب بہنوں کا، آپ لوگ آئے، محنت کی، کوشش کی۔ کچھ بہنیں کوشش کے باوجود نہیں آ سکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ لوگ سارے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ لوگوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور اس محفل میں بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے، قیامت قبر میں کشادگی کا ذریعہ بنائے۔ ربی زدنی علما، جو بھی علم لیا ہے حق اور سچ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ جو بھی جذبات میں آ کر منہ سے ایسی کوئی بات نکل گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ اس کو راسخ نہ کرے، بلکہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور حق اور سچ بات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔